नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब ने क्या सबसे ख़तरनाक और हैरानकुन सरप्राइज़ देने का ऐलान कर दिया है। एक इंतहाई ताकतवर जनरल ने इमरान खान के हक़ में बयान क्यों दिया, इस बयान पर सबसे बड़ा तूफ़ान कैसे खड़ा हुआ, बनी गाला में कौन सी अहम तरीन शख्सियत पहुंची, एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं, और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी फ़ौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खान साहब ने क्या सबसे ख़तरनाक और हैरानकुन सरप्राइज़ देने का ऐलान कर दिया है और एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। सबसे पहले आपको एक इंतहाई ताकतवर जनरल की एक तहलका खेज वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस वीडियो से पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें तहलका मच गया है और इस वक्त ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर 60 लाख से जायद मरतबा देखा जा चुका है। इसी वीडियो को 8 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया है और इस वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स किए गए हैं। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। इसी वीडियो का ताल्लुक शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत से भी है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी है। इस वीडियो में इमरान खान के खिलाफ जो बैरूनी साजिश हुई, जो अंदरूनी साजिश हुई, वो साजिश एक एक लफ्ज़ खोल कर बयान कर दी गई है। यानी ये एक ताकतवर जनरल की वीडियो है। पहले आपको इस वीडियो में बयान किए गए 3 तहलका खेज नुकात बताते हैं और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी खबर से भी आगाह करेंगे। तो मामला ये है कि ये जनरल साहब की जो वीडियो इस वक्त वायरल है, इसमें खुद जनरल साहब ने अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से 3 तहलका खेज नुकात बयान किए। उनका पहला नुक्ता तो ये था कि कानून अंधा होता है लेकिन जज साहिबान अंधे नहीं होते, और जिस तरह से आधी रात को और इतवार के रोज़ सुप्रीम कोर्ट खिली उसके पीछे बहुत ही तल्ख हक़ाइक़ हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को खोला गया उसके पीछे 2 इंतहाई तल्ख हक़ाइक़ हैं। ये जनरल साहब बाकायदा वीडियो बयान में कह रहे हैं। उसके बाद इन्हीं जनरल साहब का दूसरा तहलका खेज नुक्ता ये था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाया गया और उन्हें फांसी लगाई गई तो पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बनाया गया था कि अगर भुट्टो को रास्ते से ना हटाया गया तो पाकिस्तान की सलामती को शदीद नुकसान पहुंचेगा और भुट्टो साहब कोई सिक्योरिटी रिस्क है। इसी तरह का एक जाली माहौल इमरान खान साहब के मुतल्लिक बनाने की पहले भी कोशिश की गई और अब भी एक कोशिश जारी है एक जाली माहौल बनाने की कि खान साहब को मुकम्मल तौर पर रास्ते से ना हटाया गया तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद ये जो जनरल साहब हैं, इनका तीसरा और सबसे खौफनाक इंकशाफ ये था कि ऑपोजिशन को और नून लीग को फैसिलिटेट किया गया, यानी इनकी सहूलतकारी की गई। पहले नून लीग की टॉप लीडरशिप को बुलाया गया। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है कि पहले नून लीग की आला क़यादत को बुलाया गया। अब किसने बुलाया, ये एक ज़बरदस्त आप कह सकते हैं समझने वाली चीज़ है। इशारतन उन्होंने बयान कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी बुलाया गया, लेकिन इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया गया। ये चंद ऐसे नुकात हैं जिन पर तारीख आपको ज़रूर जज करेगी, यानी आपके मुतल्लिक
پھر تاریخ اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اس کے بعد اس جنرل کا چوتھا اور سب سے خطرناک نقطہ یہ تھا کہ ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے۔ جی ہاں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، ایک انتہائی طاقتور جنرل کے الفاظ ہیں جو کہ ایک ویڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سکرپٹ لکھا جا چکا ہے، یعنی یہ طے کیا جا چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو تباہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی عام جنرل کی نہیں، یہ ویڈیو سابق لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم کی ہے جو سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر ریٹائر ہوئے تھے، اور انہوں نے خود یہ ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک بہت بڑی خبر کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خلاف کیا نیا اور انتہائی خوفناک کھیل باضابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کھیل کو شروع کرنے کا اعلان بھی ہو گیا ہے۔ اعلیٰ ترین سطح پر اس کھیل کو شروع کرنے کا باضابطہ اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے، اور اس کھیل کے کردار کون ہوں گے ان کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ اس کھیل کے ڈائریکٹرز کون ہوں گے، یعنی پیچھے بیٹھ کر ڈوریاں کون ہلائیں گے، پردے کے پیچھے اس کھیل کو منطقی انجام تک کون پہنچائیں گے، ان ڈائریکٹرز کا تعین بھی کر دیا گیا ہے، اور ان ڈائریکٹرز کے متعلق معلومات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ اور وہ کھیل یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ طور پر کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو گئی، یعنی اتنی جلدی پڑ گئی ان کو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، اور 30 دن کے اندر اس پر فیصلہ سنایا جائے گا، جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو پارٹی فنڈنگ کیس ہیں ان میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں اور کرپشن سامنے آئی تھی، اس پر ادارے خاموش ہیں۔ لیکن جو تحریک انصاف نے ایک معمولی بے ضابطگی کے متعلق بہت ہی مفصل وضاحت دی تھی، لگتا ایسا ہے کہ اس کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین خبر کیا ہے، اور سی آئی اے چیف کے دورہ پاکستان کے متعلق کچھ نئے انکشافات کیا ہیں اور کچھ نئے حقائق کیا ہیں، ایسے حقائق جن کے اوپر پہلے پردہ ڈالا جا رہا تھا، جن کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا تھا، یا جن حقائق کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ حقائق زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سی آئی اے کے جو سربراہ ہیں، سی آئی اے چیف، یہ پاکستان کے ایک خفیہ دورے پر آئے۔ انہوں نے مکمل طور پر اس دورے کو سیکرٹ رکھا۔ پاکستان کے حکام کے لیے بھی ظاہر ہے کہ ایک سی آئی اے چیف تھے، اور اس طرح کے جو دورے ہوتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کے، ان کو عموماً تھوڑا رازداری میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اب سی آئی اے چیف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہی دنوں بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں فضائی اڈوں کے متعلق بھی بات چل رہی تھی کہ امریکہ پاکستان کے اندر فضائی اڈے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب ایک طرف سی آئی اے چیف کا پاکستان کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ملاقات، اور اسی وقت سی آئی اے چیف نے عمران خان صاحب سے بھی ملنے کی کوشش کی، اس کی تصدیق کر دی گئی ہے، لیکن اس وقت سی آئی اے چیف کو یہ بتایا گیا کہ یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے۔ ظاہر ہے کہ صدر بائیڈن اس وقت تک عمران خان کو کال نہیں کر رہے تھے، اس لیے ٹٹ فار ٹیٹ یعنی ایک سفارتی جواب دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ سی آئی اے چیف عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے اور ان کو وزیر اعظم تک ایکسیس نہیں دی جائے گی۔ لیکن جس وقت یہ خبر آئی، عین اسی وقت امریکی اخبارات نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے لیے فضائی اڈوں کے حصول کے لیے پس منظر میں بات ہو رہی ہے۔ یہ بات کس نے لکھی؟ امریکی اخبارات نے خود لکھی کہ پس منظر میں امریکی اڈوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اور اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی کہ امریکہ نے کبھی بھی پاکستان سے اڈے نہیں مانگے تھے، اس پر کچھ لوگوں نے یہ بیانیہ بنا لیا کہ عمران خان صاحب نے جو اس سے پہلے کہا تھا
کہ امریکہ اگر ہم سے فضائی اڈے مانگے گا تو ہم انکار کر دیں گے، اور انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کا جو لفظ استعمال کیا تھا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اب تصدیق یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو CIA چیف کا دورہ ہوا تھا، دوسرا یہ بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ اخبارات امریکی جنہوں نے پس منظر میں اڈے مانگنے کے متعلق خبریں شائع کی تھیں، ان کے وہ تمام تراشے یعنی ان اخبارات کے صفحات اس وقت سوشل میڈیا پر دوبارہ سے وائرل ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے فضائی اڈے مانگنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا یہ سٹینس بالکل ٹھیک تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور ایبسلوٹلی ناٹ کا لفظ بولا۔ لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور اس خبر کا تعلق بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ہے، اسی خبر کا تعلق عمران خان صاحب سے بھی ہے، کیونکہ اس خبر کے متعلق ایک بیانیہ بنایا گیا کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، ایک بہت خطرناک فیصلہ کر لیا، اور ایک سولو فلائٹ لی، یعنی تنہا فیصلہ کر لیا، اور پاکستان جیسے ممالک میں اس قسم کے فیصلے اس سے پہلے کسی حکمران نے نہیں کیے تھے، اور خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو اپوزیشن کے حلقے تھے، یعنی پہلے والی اپوزیشن اور نون لیگ کے قریبی حلقوں کی جانب سے بھی۔ اور وہ بیانیہ یہ بنایا گیا کہ خان صاحب روس کا دورہ جب انہوں نے کیا تھا تو اس دورے کے لیے انہوں نے ملٹری کا انپٹ نہیں لیا، آرمی چیف سے بات نہیں کی، اداروں سے بات نہیں کی، دفتر خارجہ سے بات نہیں کی، خاص طور پر آرمی سے بات نہیں کی، اور وہ اکیلے ہی چلے گئے اپنی مرضی کے مطابق روس، جس سے پاکستان کی فورن پالیسی کو نقصان پہنچا۔ لیکن DGISPR نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ، بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جب عمران خان بطور وزیر اعظم روس گئے تھے اس وقت انہوں نے آرمی سے ادارہ جاتی رائے مانگی تھی، یعنی ادارے کی رائے مانگی تھی کہ کیا مجھے روس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ فورن سیکرٹریز تھے آپ کے اس سے پہلے فارمر سابقہ، ان سے بھی رائے مانگی تھی، اور پھر فوج اس معاملے میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھی۔ DGISPR نے کہا کہ فوج نے بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو روس کا دورہ کرنا چاہیے، یہ DGISPR نے کلیئر کر دیا۔ لیکن یہاں ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ خبر DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آئی ہے، اور اب تحریک انصاف کا اس پریس کانفرنس کے بعد اور خان صاحب کا ایک بہت بڑا بیان آیا ہے، ایک تازہ ترین بیان جاری کیا گیا ہے، اور بڑا سٹرونگ قسم کا ریئیکشن آیا ہے۔ پہلے آپ کو تحریک انصاف کے ریئیکشن سے آگاہ کرتے ہیں، اور پھر خان صاحب نے جو تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایک تو DGISPR نے جب یہ لفظ استعمال کیا کہ مداخلت ہوئی، سازش کا لفظ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں شامل نہیں تھا۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے آفیشلی باضابطہ طور پر یہ بیان جاری کیا کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ جب DGISPR بھی کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے منٹس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کھلی مداخلت ہے پاکستان کے معاملات میں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ مداخلت تھی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ تو جب یہ مداخلت ثابت ہو گئی، فوج بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کھلی مداخلت ہوئی، فوج کے کہنے پر اور فوج کے اتفاق رائے سے امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے دفتر خارجہ میں احتجاج کیا گیا تھا، اور واشنگٹن DC میں بھی جو امریکہ کا دارالحکومت ہے وہاں بھی احتجاج کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فوج اس بات پر متفق ہے کہ یہ ایک بیرونی مداخلت تھی، کھلی مداخلت تھی، اور ایک ایسی مداخلت تھی، اتنی خطرناک مداخلت تھی جو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں بہت واضح انداز میں لکھا ہے۔ اب تحریک انصاف نے مطالبہ یہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بنایا جائے، کمیشن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس سازش کے بیرونی کردار کون تھے
اور اس سازش کے اندرونی کردار کون تھے۔ لیکن اس سے بھی جو بڑی خبر ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے آج کی، وہ یہ ہے کہ اب خان صاحب نے بھی ایک تازہ ترین اور تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اب ایک نیا اور بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں، اور یہ جو سرپرائز ہے یہ ایک ایسے وقت میں خان صاحب سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ جب ٹویٹر پر کچھ نئے ٹرینڈ شروع ہو گئے، یعنی جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ مداخلت کا لفظ استعمال ہوا، سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تو اس کے بعد ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ مداخلت تو سازش سے بھی زیادہ خطرناک کام ہوتا ہے، یہ سازش سے ایک لیول اوپر کا کام ہوتا ہے۔ اس طرح سے جب یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ بیرونی سازش تھی، تو اس پوری سچویشن میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے ایک تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں وہ آپ کے سامنے مختصراً جلدی رکھتے ہیں۔ ایک تو خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکی اشاروں پر کٹ پتلیوں کو قوم کا مستقبل تاریک کرنے کی اجازت کسی صورت نہیں دیں گے۔ تازہ ترین بیان کا یہ پہلا نقطہ ہے، لیکن دوسرا نقطہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کا مستقبل تاریک کرنے کی اجازت امریکی اشاروں پر کھیلنے والی کٹ پتلیوں کو نہیں دیں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو ہمارا جلسہ ہے، اس میں شرکت کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قومی پرچم اپنے ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ اب یہ امریکی شے پر مقامی میر جعفروں کی معاونت سے حکومتیں بدلنے کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور حقیقی جمہوریت کی ایک جنگ ہے۔ یعنی خان صاحب اس نقطے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش ہوئی، لیکن اس کے اندر کچھ مقامی میر جعفر بھی شامل تھے جن کی وجہ سے یہ حکومت گئی ہے، اور اب ہم نے ایک خود مختاری کی حقیقی جنگ لڑنی ہے۔ یعنی خان صاحب نے باقاعدہ طور پر طبلِ جنگ بجا دیا، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپشن بھی ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ اس سے پہلے مختلف آپشنز جو مختلف حلقے ہیں ان کی جانب سے ٹیبل پر رکھے جا رہے تھے، اور خان صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک آپشن آپ قبول کر لیں، لیکن خان صاحب کو جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، آخری وقت تک ہار نہیں مانتے۔ تو اب خان صاحب نے ایک اور حتمی آپشن جو ہے وہ ٹیبل پر رکھ دیا ہے، مذاکرات کی میز پر رکھ دیا ہے، اور ان کا تاثر یہ ہے کہ جو جنگ شروع کرنے وہ جا رہے ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ 3 ماہ کے اندر الیکشن کروائے جائیں اور نگران وزیر اعظم لایا جائے۔ تحریک انصاف نگران وزیر اعظم کے لیے اب بھی جسٹس گلزار کا نام دے رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔